आइए आज पाकिस्तान की तारीख और सियासत के एक बहुत अहम तज्ज़िये पर बात करते हैं। हमारे सामने है इश्तियाक अहमद की किताब पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट। जी हाँ। ये किताब आप देखें 1947 से 2011 तक पाकिस्तान के रियासती ढांचे को देखती है और ख़ास तौर पर ये जो गैरिजन स्टेट का नज़रिया है ना, इसे बुनियाद बनाती है। बिल्कुल। तो किताब का जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की रियासत मतलब अपने बनने से लेकर 2011 तक किस हद तक एक गैरिजन स्टेट रही है, यानी एक ऐसी रियासत जहां ये दिफाई और सिक्योरिटी के इदारे वो मरकजी हैसियत रखते हैं और पॉलिसी बनाने पर आप कह लें गहरा असर डालते हैं। जी। तो आज हमारी इस गहरी गुफ्तगू का मकसद यही है कि इश्तियाक अहमद साहब ने जो तज्ज़िया पेश किया है उसे समझा जाए। हम किताब के दलाइल देखेंगे कि भाई पाकिस्तान के गैरिजन स्टेट बनने की बुनियादें क्या थीं, यानी ऑरिजिन्स। ठीक। वक्त के साथ इसमें क्या तब्दीलियां आईं, इवोल्यूशन, और फिर उसके नताइज कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले पाकिस्तान की सियासत, मईशत, मुआशरत पर। हम कोशिश करेंगे कि किताब के अंदर जो असल नुकात है ना, उनको निकालकर सामने लाएं। जी बिल्कुल। और ये अहम है कि हमारी बातचीत इश्तियाक अहमद के तज्जिये पर ही मरकूज रहेगी। हम सिर्फ हवा में बात नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि किताब किन ठोस दलाइल, क्या सबूत देती है पाकिस्तान को गैरिजन स्टेट कहने के लिए। अच्छा। देखिए, ये तसव्वुर जो है ये पाकिस्तान की रियासती पॉलिसियों को और इदारों के बीच जो ताकत का तवाज़ुन है उसे समझने का एक खास जाविया देता है। बाज़ लोग इसे मुतनाज़ा भी समझते हैं, लेकिन हम इसी जाविये से किताब के मवाद को देखेंगे। तो चलें फिर सबसे पहले इसी मरकजी इस्तिलाह को लेते हैं, गैरिजन स्टेट। वैसे तो हमने पिछली बार इस पर उमूमी बात की थी, लेकिन ये किताब ये पाकिस्तान के हवाले से इसे कैसे बयान करती है? देखें, किताब ना इस इस्तिलाह को सिर्फ एक लेबल की तरह इस्तेमाल नहीं करती। इश्तियाक अहमद जो है वो हैरोल्ड लैसवेल की जो बुनियादी तारीफ है, यानी वो रियासत जहां कौमी सलामती की फिक्र सबसे ऊपर हो और जो अस्करी तबका है एलीट वो फैसले करने में हावी हों, जी। इस तारीफ को लेकर पाकिस्तान के जो मखसूस तारीखी हालात हैं, जो इदारे हैं, उन पर लागू करती हैं। किताब ये दलील देती है कि पाकिस्तान में फौज और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनका असर सिर्फ दिफा तक नहीं रहा, बल्कि ये सियासत, मईशत, खारजा पॉलिसी, यहाँ तक कि जो कौमी बयानिया बनता है ना, जी। उसकी तश्कील तक फैला हुआ है। किताब ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान सिर्फ गैरिजन स्टेट है, बल्कि ये कि ये वाली जो खुसूसियत है ये इसके रियासती किरदार का एक गालिब, एक मुस्तकिल हिस्सा रही है। अच्छा, यानी किताब का मौक़िफ़ ये है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं, बल्कि ये ताकत के पूरे ढांचे का सवाल है। बिल्कुल। किताब इसी नुक्ते पर बहुत जोर देती है। वो बताती है कि कैसे सिक्योरिटी खदशात को आप कह लें बहाना बनाकर या बुनियाद बनाकर दिफाई इदारों ने आहिस्ता आहिस्ता रियासत के जो दूसरे सुतून हैं, जैसे पार्लियामान, अदलिया, सिविल सर्विस, जी। उन पर या तो बालादस्ती हासिल कर ली या उनके काम करने की जगह को महदूद कर दिया। अहमद साहब का तज्जिया इन इदारों के आपसी ताल्लुकात की जो तारीख है और उसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं उन पर मबनी है। किताब का जो ज़मानी अहाता है वो काफ़ी वसी है। 1947 से 2011, ये तो 6 दहाइयों से भी ज़्यादा का अरसा बनता है। इतने लंबे अरसे के तज्जिये से किताब क्या नताइज निकालती है? देखिए, ये जो लंबा दौरानिया चुना गया है ना, इसकी बड़ी किलीदी अहमियत है। अहमद साहब का मकसद ये दिखाना है कि ये गैरिजन स्टेट वाला रुझान किसी एक दौर या किसी एक हुक्मरान तक महदूद नहीं है, अच्छा। बल्कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक तसलसल रखता है। हाँ, ये है कि कभी उसकी शिद्दत कम हुई, कभी ज़्यादा, शक्ल बदलती रही। 1947 में जो हालात विरासत में मिले, वहाँ से लेकर फिर 50 की दहाई का सियासी अदम इस्तेहकाम, अयूब खान का मार्शल लॉ, जी हाँ। फिर 1971 की जंग, बांग्लादेश का बनना, भुट्टो का सिविलियन दौर, ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन, अफ़गान जिहाद, 90 की दहाई की वो गैर मुस्तहकम जमहूरियतें, फिर मुशर्रफ का दौर और 9/11 के बाद की तब्दीलियां। किताब इन तमाम मरहलों का जायजा लेती है और इस लंबे तनाजुर से ये बात वाज़ेह होती है कि मुख्तलिफ सियासी निज़ाम आए गए, जमहूरी भी, आमराना भी, लेकिन दिफाई इदारों का रियासती मामलात में एक मरकज़ी और बाअसर किरदार
کیسے قائم رہا یا بعض اوقات بڑھتا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں کتاب کے تجزیے کی جو 3 بنیادی حصے آپ نے بتائے، بنیادیں، ارتقاء اور نتائج۔ پہلے بات کرتے ہیں بنیادوں کی، یعنی اوریجنز کی۔ اشتیاق احمد کن ٹھوس تاریخی چیزوں یا شروع کے فیصلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو پاکستان کے گیریزن اسٹیٹ بننے کا سبب بنے؟ کتاب اس سلسلے میں کئی عوامل گنواتی ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے اہم وہ ہے تقسیم ہند کے فوراً بعد جو سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ جی، بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات، خاص طور پر کشمیر کا مسئلہ، اور یہ خوف کہ پڑوس میں ایک بڑا اور طاقتور ملک ہے، ان چیزوں نے شروع دن سے ہی دفاع اور قومی سلامتی کو پاکستان کی آپ کہہ لیں ٹاپ ترجیح بنا دیا۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ اس ابتدائی سیکیورٹی ماحول نے فوج کو ایک طرح سے قومی بقا کے ضامن کے طور پر پیش کیا، جس سے اسے عوامی مقبولیت بھی ملی اور سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے میں بھی مدد ملی۔ کیا کتاب صرف باہر کے عوامل کا ذکر کرتی ہے یا اندرونی عوامل بھی اہم تھے؟ نہیں، کتاب اندرونی عوامل پر بھی کافی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ آزادی کے وقت پاکستان کو کوئی بہت مضبوط سیاسی ڈھانچہ یا بہت تجربہ کار سیاسی قیادت ورثے میں نہیں ملی تھی۔ اچھا، مسلم لیگ جو تحریک پاکستان چلا رہی تھی، آزادی کے بعد ایک مؤثر حکومت بنانے میں اسے مشکلات پیش آئیں۔ اس کے مقابلے میں فوج اور جو سول بیوروکریسی تھی وہ منظمتاً زیادہ منظم ادارے تھے، تربیت یافتہ تھے، جو انگریزوں سے ملے تھے۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ شروع کے سالوں میں جو سیاسی خلا پیدا ہوا اور سول ادارے کمزور تھے، اس نے فوج اور بیوروکریسی کو موقع دیا کہ وہ ریاستی معاملات میں زیادہ فیصلہ کن کردار ادا کریں۔ احمد صاحب مثال کے طور پر لیاقت علی خان کے قتل اور اس کے بعد جو سیاسی عدم استحکام آیا اسے ایک اہم موڑ قرار دیتے ہیں جس نے غیر منتخب اداروں کا اثر بڑھایا۔ یعنی جغرافیائی محل وقوع، سیکیورٹی کے خدشات اور شروع کی سیاسی کمزوری۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ کتاب کے مطابق یہ وہ بنیادیں تھیں جن پر یہ گیریزن اسٹیٹ کی عمارت کھڑی ہوئی؟ جی، بنیادی دلیل یہی ہے۔ احمد صاحب اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کا سرد جنگ کے دوران مغربی دفاعی معاہدوں میں شامل ہونا، جیسے سیٹو تھا، سینٹو تھا، ہاں وہ بھی تھا، یہ بھی ایک اہم عنصر تھا۔ اس سے نہ صرف پاکستانی فوج کو باہر سے مدد ملی، ٹریننگ ملی، بلکہ اس نے عالمی سطح پر بھی پاکستان کی پہچان ایک سیکیورٹی پارٹنر کے طور پر بنائی، اور اس چیز نے ریاست کے اندر فوج کے کردار کو مزید مضبوط کیا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ارتقاء پر، ایولیوشن۔ 1947 کی ان بنیادوں پر یہ گیریزن خصوصیات وقت کے ساتھ کیسے بڑھیں یا بدلیں؟ کتاب کے ان خاص واقعات یا ادوار کو اس ارتقاء میں فیصلہ کن مانتی ہے؟ کتاب اس ارتقاء کو مختلف مراحل میں دیکھتی ہے۔ پہلا بڑا قدم وہ ایوب خان کا 1958 کا مارشل لاء مانتی ہیں۔ اچھا، احمد صاحب اسے ایک بالکل فیصلہ کن موڑ کہتے ہیں، جہاں فوج نے پہلی بار براہ راست اقتدار سنبھالا اور ریاست کی سمت کیا ہوگی یہ طے کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایوب دور میں نہ صرف سیاسی عمل رک گیا بلکہ کتاب کے مطابق معیشت اور جو صنعتی ترقی ہو رہی تھی اس میں بھی فوج کے مفادات شامل ہو گئے۔ مثلاً کوئی مثال ہے کتاب میں؟ جی، مثال کے طور پر وہ ذکر کرتے ہیں فوجی افسران کو زمینیں الاٹ کرنے کا، یا ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں سرکاری کارپوریشنوں میں بڑے عہدے دینے کا۔ ایسی پالیسیاں تھیں جن سے فوج کے ادارہ جاتی مفادات بڑھیں۔ اچھا، پھر 1971 کی جنگ ہوئی، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ کیا اس نے اس ارتقاء پر کوئی اثر ڈالا؟ عام خیال تو یہ ہے کہ اس سے فوج کا کردار کمزور ہوا ہوگا۔ کتاب اس نقطے کا بھی جائزہ لیتی ہے اور یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ 1971 کی شکست نے فوج کے وقار کو بہت نقصان پہنچایا، جی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو سویلین حکومت آئی اسے زیادہ اختیارات استعمال کرنے کا موقع ملا۔ بھٹو صاحب نے آئین میں تبدیلیاں بھی کیں، فوج کو سویلین کنٹرول میں لانے کی کوشش بھی کی، لیکن احمد صاحب دلیل دیتے ہیں کہ یہ تبدیلی زیادہ گہری نہیں تھیں، عارضی ثابت ہوئیں۔ فوج نے جلد ہی اپنے آپ کو دوبارہ منظم کر لیا، اور بھٹو دور کے آخر میں جو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1977 میں ضیاء الحق نے پھر مارشل لاء لگا دیا۔
کتاب کے مطابق ضیاء دور نے تو گیرزن اسٹیٹ کے تصور کو اور بھی گہرا کر دیا۔ ضیاء دور میں ایسا کیا خاص ہوا جس سے یہ مزید گہرا ہوا؟ کتاب ضیاء دور کے دو بہت اہم پہلوؤں پر زور دیتی ہے۔ پہلا، افغان جہاد میں پاکستان کا جو مرکزی کردار تھا۔ جی ہاں، اس نے نہ صرف پاکستانی فوج اور ISI کو بے پناہ بین الاقوامی وسائل اور اہمیت دلائی، بلکہ انہیں اندرونی اور بیرونی پالیسی پر تقریباً مکمل کنٹرول دے دیا۔ دوسرا، ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کی پالیسی۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ اس پالیسی نے فوج کے اختیار کو ایک نظریاتی جواز، ایک لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش کی۔ اچھا، اور قومی سلامتی کو ایک طرح سے مذہبی تقدس کا رنگ دے دیا۔ اس دور میں مصنف کے بقول فوج کا اثر ریاست کے تقریباً ہر شعبے تک پھیل گیا، تعلیم، میڈیا، عدلیہ، ہر جگہ۔ اور پھر 90s کی دہائی کی جمہوریت آئی اور پھر مشرف دور۔ کتاب 90 کی دہائی کو ایک کمزور جمہوری وقفے کے طور پر دیکھتی ہے۔ مطلب منتخب حکومتیں تو تھیں، جی، لیکن خارجہ پالیسی، قومی سلامتی اور جو اہم اندرونی معاملات تھے ان پر فوج کا اثر، جسے بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا جاتا ہے، وہ برقرار رہا۔ احمد صاحب اس دور میں جو بار بار حکومتیں گرتی رہیں، اس کی ایک بڑی وجہ سویلین حکومتوں اور فوجی قیادت کے درمیان طاقت کی کشمکش کو ہی قرار دیتے ہیں۔ پھر 1999 میں پرویز مشرف کا مارشل لا آ گیا، جس نے ایک بار پھر براہ راست فوجی حکمرانی قائم کر دی۔ کتاب مشرف دور کو گیرزن اسٹیٹ کی ایک جدید شکل کہتی ہے، جہاں 9/11 کے بعد دنیا کے حالات نے ایک بار پھر پاکستان کے سیکیورٹی کردار کو نمایاں کیا۔ بالکل۔ اور فوج نے معیشت اور گورننس میں اپنے کردار کو مزید پکا کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً نیشنل سیکیورٹی کونسل جیسے ادارے بنائے گئے۔ 2011 تک اگرچہ سویلین حکومت واپس آ چکی تھی، کتاب کا تجزیہ یہی ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ اب بھی گیرزن خصوصیات رکھتا تھا۔ یہ تو واقعی ایک طویل اور کافی پیچیدہ ارتقا ہے۔ اب تیسرے حصے پر آتے ہیں، نتائج یعنی کانسیکوینسز۔ اشتیاق احمد کے مطابق پاکستان کے اس گیریزن اسٹیٹ ہونے کے مجموعی طور پر کیا نتائج نکلے؟ کن شعبوں پر سب سے زیادہ اثر پڑا؟ کتاب ان نتائج کا ایک کافی وسیع جائزہ پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے واضح نتیجہ تو جمہوری عمل کا عدم استحکام ہے۔ جی، بار بار کی فوجی مداخلتیں، سویلین حکومتوں پر بالادستی، اس نے جمہوری اداروں کو پنپنے نہیں دیا، جڑ پکڑنے نہیں دیا۔ پارلیمان کی کمزوری، سیاسی جماعتوں کا غیر مستحکم ہونا، آئین کی بالادستی کا نہ ہونا، کتاب ان سب کو گیریزن اسٹیٹ کے براہ راست یا بالواسطہ نتائج کے طور پر دیکھتی ہے۔ اور معیشت پر کیا اثرات ہوئے؟ معاشی محاذ پر کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ قومی وسائل کا ایک بہت بڑا حصہ مسلسل دفاعی اخراجات پر خرچ ہوتا رہا، ظاہر ہے، جس کی وجہ سے جو سماجی شعبے ہیں جیسے تعلیم ہے، صحت ہے، ان پر منفی اثر پڑا۔ اس کے علاوہ کتاب میں فوجی فاؤنڈیشنز اور دوسرے جو کاروباری ادارے ہیں فوج کے، ان کے نیٹ ورک کا بھی ذکر ہے، اچھا، جس سے مصنف کے مطابق معیشت میں فوج کے براہ راست معاشی مفادات پیدا ہوئے، جو بعض اوقات قومی معاشی پالیسیوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر کافی بحث بھی ہوتی ہے۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا نتائج بتائے گئے ہیں؟ خارجہ پالیسی کے میدان میں کتاب کا موقف ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی زیادہ تر قومی سلامتی کے نظریے کے گرد گھومتی رہی ہے، خاص طور پر بھارت کے ساتھ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال۔ یہ جو سیکیورٹی فرسٹ اپروچ ہے، بقول مصنف، اس نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو اکثر کشیدہ رکھا اور علاقائی تعاون کے جو مواقع تھے انہیں محدود کیا۔ کشمیر ہو یا ایٹمی پروگرام، ان جیسے معاملات پر قومی اتفاق رائے تو رہا، لیکن ان پالیسیوں کو بنانے اور ان پر عمل کرنے میں دفاعی اداروں کا کردار مرکزی رہا۔ کیا سماجی سطح پر بھی کوئی نتائج زیر بحث آئے ہیں کتاب میں؟ جی ہاں، کتاب سماجی اور ثقافتی اثرات کا بھی ذکر کرتی ہے کہ ایک مسلسل سیکیورٹی کا ماحول اور قومی سلامتی پر اتنا زیادہ زور اس نے معاشرے میں عسکری اقدار کو فروغ دیا ہے۔ اچھا، کتاب کے مطابق اس سے انتہا پسندی اور عدم برداشت کے جو رجحانات ہیں ان کو بھی تقویت ملی، خاص طور پر ضیاء دور کی پالیسیوں کے ذریعے، اور جو قومی بیانیہ ہے اس میں بھی اکثر سیکیورٹی اور دفاع کو ہی مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، جو باقی سماجی اور سیاسی بحثوں کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔
ان تمام نتائج کا تجزیہ کرنا کیوں اہم ہے؟ یہ ہمیں پاکستان کے حال اور مستقبل کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ان نتائج کو سمجھنا اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں پاکستان کو جو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں نا، چاہے وہ گورننس کے مسائل ہوں، معاشی مشکلات ہوں، سماجی تقسیم ہو، جی، ان کی تاریخی اور ساختی وجوہات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اتشاق احمد کا تجزیہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ مسائل الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ریاست کے بنیادی ڈھانچے اور اس کی ترجیحات سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تجزیہ پالیسی بنانے والوں کو اور عوام کو بھی اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ریاست کی سمت کیا ہونی چاہیے، کون سی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ خاص زاویہ نگاہ ہے جیسا ہم نے شروع میں کہا، لیکن یہ ان بنیادی سوالات کو اٹھاتا ہے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، اشتیاق احمد کی یہ کتاب پاکستان دی گیرزن اسٹیٹ پاکستان کی تاریخ اور سیاست کو سمجھنے کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اس قسم کا تجزیہ ہمیں کیا نیا زاویہ، کیا نیا پرسپیکٹیو دیتا ہے؟ دیکھیں، اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کو صرف سویلین بمقابلہ ملٹری کی سادہ تقسیم سے آگے لے جاتی ہے۔ یہ اداروں کے درمیان طاقت کے تعلقات، قومی سلامتی کا جو نظریہ ہے اس کا کردار اور اس کے جو طویل مدتی اثرات ہیں ان کے تناظر میں دیکھتی ہے۔ یہ ایک بڑی تصویر پیش کرنے کی کوشش ہے جو انفرادی واقعات یا شخصیات سے زیادہ ریاست کے بنیادی ڈھانچے اور اس کی ترجیحات پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اچھا، گیرزن اسٹیٹ کا یہ جو فریم ورک ہے یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ پاکستان میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں، وسائل کیوں ایک خاص طریقے سے تقسیم ہوتے ہیں اور تبدیلی لانا کیوں مشکل ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ روایتی تاریخ لکھنے کے انداز سے ہٹ کر ایک ادارہ جاتی اور ساختی تجزیہ پیش کرتی ہے۔ بالکل، یہ تجزیہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم صرف اوپر کے سیاسی واقعات پر نہ روکیں، بلکہ ان کے پیچھے جو گہری قوتیں کام کر رہی ہیں، جو ڈھانچے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ پاکستان کی ریاست کو سمجھنے کے لیے ایک طاقتور اگرچہ چیلنجنگ نظریاتی اینک فراہم کرتا ہے۔ اس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف، لیکن اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اشتیاق احمد کی کتاب پاکستان دی گیرزن اسٹیٹ ٹھوس دلائل اور تاریخی شواہد کی بنیاد پر یہ مقدمہ قائم کرتی ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے آپ کہہ لیں بیشتر حصے میں ایک گیرزن اسٹیٹ رہا ہے۔ کتاب اس کے بننے کی بنیادیں، تقسیم کے وقت کے حالات اور شروع کی سیاسی کمزوریوں میں ڈھونڈتی ہے۔ جی، مختلف فوجی اور سویلین ادوار میں اس کے ارتقاء کا جائزہ لیتی ہے اور پھر جمہوریت، معیشت، خارجہ پالیسی اور معاشرت پر اس کے گہرے اور دیرپا نتائج کی نشاندہی کرتی ہے۔ جی، اور اس سارے تجزیے سے جو سب سے اہم سبق ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کو، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے اس کے طاقت کے ڈھانچے کو، اداروں کے آپسی تعلقات کو اور ریاستی ترجیحات کیسے بنتی ہیں، اس عمل کا گہرائی میں جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ گیرزن اسٹیٹ کا تصور، بھلے اس کی اپنی حدود ہوں یا اس پر تنقید ہو، اسی جائزے کے لیے ایک اہم نقطہ آغاز فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حال کو سمجھے بغیر مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ یہ واقعی ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا تجزیہ ہے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ کتاب کا تجزیہ 2011 پر ختم ہوتا ہے۔ کیا گزشتہ ایک دہائی سے کچھ زیادہ عرصے میں وہ عوامل جو کسی ریاست کو گیرزن اسٹیٹ بناتے ہیں پاکستان میں تبدیل ہوئے ہیں یا ویسے ہی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور اگر تبدیلی آ رہی ہے یا آ سکتی ہے تو وہ کون سی قوتیں ہیں جو اسے ممکن بنا رہی ہیں، یا کون سی قوتیں ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ اسی سوال کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔